अज़ादारान सईद शुहदा अय्याम माह रबीउल अव्वल के हैं और उसी मुनासिबत से हमारी मजालिस का सिलसिला जारी है। दूसरी मजलिस है हमारी उसी सिलसिले की। हमारी गुफ्तगू इस मौजू पर कि हमने अपनी ज़िंदगी में इमाम का साथ देना है और इमाम के साथ होना है। जितना हम इस दुनिया में अपने इमाम के साथ होंगे उतना ही आखिरत में हमारा वक्त इमाम के साथ होगा। कोई शख्स ये देखना चाहता है कि वो कितना आखिरत में अपने इमाम के साथ होगा या अहले बैत के साथ होगा, तो वो अपनी दुनिया से कंपेयर कर सकता है कि आज जो वो ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी ज़िंदगी अपने वक्त के इमाम के साथ कितनी गुजर रही है। क्योंकि ज़ाहिर है हम जिस दौर में ज़िंदा हैं हमारा वक्त का इमाम ग़ैबत के पर्दे में है और ग़ैबत के पर्दे में हमारी ज़िम्मेदारियों में फ़र्क आ जाता है। जो भी लोग आइम्मा अलैहिस्सलाम के साथ थे या उस दौर के अंदर थे, सब लोग ज़ाहिर है इमाम के करीब नहीं रहते थे। सब लोग, अगर इमाम मदीना में हैं तो सब लोग मदीना में नहीं रहते थे, लोग दूर दराज में रहते थे। अगर इमाम जो है वो सामरा में थे तो सब लोग इमाम के साथ सामरा में मौजूद नहीं होते थे। इसी तरह इमाम अगर खुरासान में थे तो लोग हर वो इमाम के साथ नहीं होता था ज़ाहिरी तौर पर, लेकिन जहाँ पे भी होते थे अगर वाक़ई इमाम के मानने वाले थे तो इमाम का साथ देते थे। अब इमाम का साथ देना, ज़ाहिर है जो शख्स अलग अलग जगह पर है उसकी ड्यूटी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। कहीं पर इमाम का साथ जो है वो फाइनेंशियली उस ज़माने में ज़रूरत हो, कहीं पर इमाम का साथ जो है वो कल्चरल तरीके से इमाम के पैगाम को पहुंचाने के लिए एक ऐसा जगह को, कहीं पर हो सकता है तबलीग के ज़रिए, कहीं पर हो सकता है कि किसी और ज़रिए से, कहीं पर हो सकता है इमाम के नेटवर्क को बनाने के लिए इमाम के लिए काम करना पड़े, कहीं हो सकता है इमाम की खातिर एक जगह से दूसरी जगह जाना ज़रूरी हो। तो हर दौर के अंदर लोगों ने इमाम का साथ दिया है। हमने क्योंकि बहरहाल बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मुताल्ला उस तरह रीडिंग नहीं है आइम्मा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों के बारे में, ख़ास तौर पे बाकी आइम्मा अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम, पाँचवें इमाम और बाकी इमामों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। वो विलादत पे दो चार हदीसें शेयर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं, आगे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं और वो ज़िंदगियों के ही असरात हैं जो आज हमारी ज़िंदगी में पहुँच रहे हैं कि किस तरह हर इमाम ने अपने ज़माने में एक नेटवर्क बनाया और उस नेटवर्क के ज़रिए से उस काम को, जो असल उनका काम था, उसको पहुँचाया। करबला जो है वो ख़त्म नहीं हुई करबला के अंदर, बल्कि करबला के बाद से एक नई नहज़त, एक नई मूवमेंट स्टार्ट हो गई, जो कि फिर चौथे इमाम ने उस सख्ती के दौर के अंदर भी अपना काम पूरा किया है। जबकि इमाम सख्ती में है, मुश्किलात हैं, इमाम के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो सर्वेलेंस है, मगर इमाम ने अपने पैगाम को, अपने काम को रोका नहीं है। दुआओं के ज़रिए से अपने काम को फैलाया, दुआओं के ज़रिए से हुकूमत कैसे बनेगी, काम कैसे होगा, इमाम चलाते रहे। इसी तरह छठे इमाम, चौथे, पाँचवें इमाम और छठे इमाम ने कि जो थोड़ा सा दो जो है वो फोर्सेस के आपस में टकराव बनी अब्बास और बनी उमैया के दरमियान में हुआ, तो इन दो आइम्मा अलैहिस्सलाम को एक ऐसा मौका मिला कि उसके अंदर उन्होंने उस तालीम को, उस उलूम को जो है वो फैलाया है। अब ये बातों का हम सुनते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि इमाम के इतने शागिर्द थे और इतने लोग इमाम से इल्म हासिल करते थे, तो ऐसा नहीं था कि इमाम मिंबर पे बैठे हुए और नीचे 300 शागिर्द बैठते थे। ऐसी इजाज़त नहीं थी, सख्ती थी, मगर इमाम ने उस सख्ती के अंदर जो है फिर भी अपने शागिर्दों की तरबियत की है। यानी अब उस जिम्मेदारी को, अब जो इमाम को मानते थे, जानते थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी उस टाइम पे भी जो है वो निभाया है। तो आज हम जिस माशरे के अंदर जिंदा हैं, हमारा भी जो रिक्वायरमेंट है, हमारे लिए जो ड्यूटी है, वो डेफिनेटली डिफरेंट है। और जहाँ हम जिस माशरे में हम रहते हैं उसके हिसाब से हमारी ड्यूटी है। तो हमें उस ड्यूटी को एनालाइज करना है पहले। यानी अब आपको, आप ये समझेंगे कोई आपकी उंगली पकड़ेगा और आपको चलाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी अब आप अपनी ज़िंदगी के मामलात में, यानी मिसाल के तौर पर आप बाज़ औक़ात किसी से मशवरा लेते हैं तो वो अहले फ़न होता है या अहले इल्म होता है। मिसाल के तौर पर आप अगर कोई ख़ास बिजनेस करना चाहते हैं तो आप जो है वो हर किसी से मशवरा नहीं लेंगे, आप उसी से लेंगे जिसके पास इसकी इंफॉर्मेशन हो। आप किसी यूनिवर्सिटी में
کوئی کورس پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کورس سے ریلیٹڈ کسی پروفیسر سے, ٹیچر سے پوچھیں گے کہ یہ کورس کہاں سے کیا جائے جو اچھا ہو. اسی طرح جب ہم اپنی زندگیوں کے معاملوں میں اتنے غور و فکر کرتے ہیں اور اتنی جستجو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھا کام کر سکیں, تو ہم دین کے معاملے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم اب اس کے لیے کس سے بات کریں, کس سے پوچھیں, کتنی جستجو کریں کہ ہمیں اپنے امام کے لیے کیا کرنا ہے. تو امام تک پہنچنے کے لیے پہلے ہمیں امام کے مقابلے والوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں امام کے مقابلے سے روک رہی ہے, امام کے سامنے, امام کے ساتھ چلنے سے روک رہی ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ امام کے لیے تیار ہوں اور بڑے آرام سے آپ امام تک پہنچ جائیں اور آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, تو ایسا ہرگز نہیں ہے. جو موومنٹ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئی ہیں وہ موومنٹ آسان موومنٹ نہیں تھی, وہ موومنٹ بہت خطرناک موومنٹ تھی, اور سب سے بڑی اس موومنٹ کو چلانے والا ابلیس ہے, کیونکہ ابلیس جو ہے وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے انبیاء کے مقابلے میں وہی آیا ہے, چاہے اس نے اپنے سامنے والوں کی شکلیں بدلی ہیں. مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ حابیل قابیل کو آپس میں لڑوایا ہے تو کس نے لڑوایا؟ ابلیس آیا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہاں پر ایک خدا کا ایک پسندیدہ ہے, ایک قربانی قبول ہو رہی ہے اور ایک قربانی قبول نہیں ہوگی, تو وہاں آپس میں اناد اور حسد کس نے پیدا کیا؟ ابلیس نے پیدا کیا. اسی طرح یہ موومنٹ ابلیس کی بڑھتی گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا آنا, پھر جو ہے وہ کہیں شداد کا آنا, کہیں نمرود کا آنا نبیوں کے مقابلے میں. اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی موومنٹ جو ہے وہ شروع سے چلتی ہوئی آ رہی ہے, اور وہ آتی آتی جو ہے وہ پہنچی ہے مدینہ تک. اور مدینہ میں کہ جب آخری خدا نے اپنے نبی کو بھیجا ہے تو دوسری طرف سے بھی اتنی ہی فورس سے وہ موومنٹ سامنے آئی ہے, جو کہ کفار مکہ کی صورت میں آئی ہے, اور انہوں نے پہلے دن ہی سے رسول خدا کو اذیت دینا شروع کر دی, رسول خدا کو تکلیفیں دی. تو یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اب کتنے لوگ تھے جو رسول کے ساتھ دے پائے, کتنے لوگوں نے رسول کا ساتھ دیا, اور پھر کتنی مشکلات برداشت کی کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خود دیکھیں کہ جب خود پیغمبر اکرم نے جب یہ آہستہ آہستہ دین کا میسج دینا شروع کیا تو یہ ایک دم مقابلے میں آئے, کیونکہ ان کی ایک تو خواہشات, ان کے معاملات رکتے تھے, وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو اس سے ڈسٹربنس ہوتی تھی. اس لیے انہوں نے کئی دفعہ کہا کہ حضرت ابو طالب سے انہوں نے یہی کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ جو کرنا ہے کریں, ہمارے بتوں کو, ہمارے خداؤں کو نہ چھیڑیں, یعنی ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں. ان کو کوئی جگہ چاہیے, ان کو بادشاہ چاہیے, کچھ بھی چاہیے, ہم دینے کو تیار ہیں, مگر ہمارے خداؤں کو نہ چھیڑیں. تو سارا سب سے بڑا مسئلہ کس کا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا ہے, توحید کا ہے. دوسری جتنی بھی موومنٹ ہیں وہ ساری توحید کے مقابلے میں. اور قرآن جو ہے جب بھی کسی نبی کا ذکر کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو فلانی گروہ میں بھیجا, ہم نے اس کو فلانی قوم میں بھیجا, تو وہاں پر جو پہلا ہی کام نبی نے جا کے کیا وہ کیا کیا ہے؟ ایک خدا کی عبادت کرو, ایک اللہ کو پہچانو. اب آج اگر ہم اپنے دور میں دیکھیں تو آج ہم لوگوں کو جو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے وہ کس طرف کیا جا رہا ہے؟ ہم سے ظاہراً یہ نہیں کہا جاتا کہ بتوں کی پوجا کرو, ہم سے ظاہراً یہ نہیں کہا جاتا کہ خدا کا انکار کرو, فرنٹ پہ نہیں کہتے, لیکن ہمارے سسٹم کو, ہمارے اندر ہمارے کلچر کو, ہماری فیملی سٹرکچر کو, سب کو اس سسٹم کے اگینسٹ کھڑا کر رہے ہیں جو کہ توحید کا سسٹم ہے. اب آپ کو ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے کہ بتوں کی پوجا کرو, نہیں, خدا کی جو اصل واجبات ہے اس سے دور کر رہے ہیں. یعنی پھر کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ کو؟ لامحالہ طور پر آپ کو بغیر محسوس کیے طریقے سے بت ہے کیا, یعنی تم نے اپنے لیے خدا کے سوا معبود بنا لیے, یعنی وہ کہ جو خود ساختہ معبود ہیں, وہ جس کے لیے تم اپنے آپ کو خدا سے دور کر رہے ہو. تو آج ہمارے لیے جو دنیا نے جو نیا سسٹم, یہ سسٹم پرانا ہے, شکل اس کی نہیں ہے. یہ وہی فرعونیت کا سسٹم ہے, یہ جو کارپوریٹ سسٹم ہے, جو ملٹی کلچرل سسٹم ہے, جو گلوبلائزیشن کا سسٹم ہے, اس میں دین کوئی نہیں ہے.
اس میں اصل وہ ہے جو یہ چاہتے ہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مسلمان ہو, آپ ہندو ہو, آپ کرسچن ہو, دے ڈونٹ کیئر. آپ نے وہ کرنا ہے جو یہ چاہتے ہیں, آپ وہ کھائیں جو یہ کھلانا چاہتے ہیں, آپ وہ پہنے جو یہ آپ کو پہنانا چاہتے ہیں, آپ کا گھر ویسا ہو جیسے ان کے یہ چاہتے ہیں. اسی لیے یہ فیملی سٹرکچر ڈیزائن کرتے ہیں. اب فیملیاں کیسی ہو کہ جس کے اندر محرم نامحرم کوئی معنی نہ رکھتا ہو, اولاد جو ہے وہ ماں باپ کا احترام نہیں کرتی ہو, مال جو ہے وہ حلال و حرام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دوسرے کے ساتھ دوسرے کا حق کھانا, ساری چیزیں کرنا. اب یہ سسٹم کیسے کنورٹ کر رہے ہیں آپ کو, یہ بالکل ہمیں محسوس نہیں ہوتا, لیکن یہ پورے امام کے مقابلے میں ہے. یہ اس الہی نظام کے حدودوں کو توڑ رہے ہیں جس الہی نظام کے لیے اللہ نے 1,24,000 بھیجے. خدا نے کیا بھیجا؟ خدا نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا, جب ایک نبی کو بھیجا ایک قوم پر, تو کیا کہا کہ وہ نبی جب قوم پر آیا تو آ کر جو ہے وہ قوم کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو ایک اللہ کی عبادت کرو, اور یہ جو تم تولتے ہو, ترازو میں جو تولتے ہو, اس کو صحیح تولو. یعنی جو تم میجرمنٹ کرتے ہو اس کو صحیح میجرمنٹ کرو, کیونکہ اگر تم نے نہیں کیا تو تم معاشرے میں فساد برپا کرو گے. اب آپ یہ سوچیں کہ پروردگار ایک نبی کو صرف اس کام کے لیے بھیج رہا ہے کہ وہ آ کر یہ کہے قوم کو کہ تم صحیح ترازو صحیح کرو اپنا. یعنی میجرمنٹ کا تعلق کس چیز سے؟ یعنی پوری سسٹم کی عدالت میجرمنٹ سے ہے. یعنی تم بیلنس کرو چیزوں کو جس کے لیے خدا نے تم, اگر تم نے یہ بیلنس نہیں کیا, یعنی تم نے چیزوں کو چھیڑ دیا جو الہی نظام ہے, تو تم معاشرے میں فساد پیدا کرو گے. یعنی اگر تم ظاہراً بھی کم تولتے ہو اور زیادہ بیچتے ہو, یا کم بیچتے ہو زیادہ دیتے ہو, تو یہ ظاہری سسٹم نہیں ہے, یہ پورا سسٹم اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن ہوا ہے کہ جو خدا نے تمہیں حقوق دیے ہیں عدالت کے, اگر جہاں پر والدین کو رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا, جو میاں بیوی کے حقوق تھے اگر اس کو نہیں رکھا, جو اولاد کے اصول ہیں ان کو نہیں رکھا, گھر جن اصولوں پر قائم ہو, کاروبار جن اصولوں پر چلنا چاہیے, اگر تم نے اس پر نہیں کیا, یعنی تم نے ڈس بیلنس کیا, تو تم معاشرے میں فساد پیدا کرو گے. اور آج آپ معاشرے میں فساد دیکھ لیں. آج معاشرے میں فساد کس سے؟ ایک لقمہ حرام اگر آدمی کے اندر چلا جائے, ایک لقمہ حرام, ظاہراً کیا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں نے ایک سیب اٹھا لیا دکان سے بغیر اس کو بتائے, یا میں نے جو ہے وہ اپنے حساب سے بڑا خوش ہوا کہ میں نے مثلا ایک چائے جو ہے آج میں نے فری پی لی, میں نے پیسے نہیں دیے, یا ویسے کچھ بھی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں شاید, لیکن یہ چھوٹی چیز اصل میں کیا ہے؟ یہ حرام لقمہ ہے. جب یہ حرام لقمہ آپ کے وجود میں آئے گا تو پھر آپ اپنے آپ سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس حرام کے ساتھ خدا کی عبادت میں کھڑے ہوں گے؟ آپ کس طرح اس کو سجدہ کریں گے؟ اور جب یہ حرام آپ کے اندر بدن میں چلا جائے گا تو یہ تو آپ کو نجس کر دے گا, اور یہ نجاست پورے وجود کے اندر جب پھیلے گی تو آپ اس سے کوئی اچھا کام نہیں کریں گے, بلکہ آپ پھر خدا نخواستہ کوئی اور حرام کام کی طرف چلتے ہوئے بڑھیں گے. یہ پہلا ہدف ہے اس سسٹم کا کہ انسان کے وجود کو نجس کر دو کس طریقے سے, چاہے وہ سوچوں سے ہو, چاہے وہ تصویروں سے ہو, چاہے وہ آوازوں سے ہو, چاہے وہ کسی چیز سے ہو. جب یہ وجود نجس ہو جائے گا تو یہ کیسے کھڑا ہوگا خدا کی بارگاہ میں؟ اور خدا نے ویسے ہی کہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر انسان آج کسی بھی طریقے سے نجاست کی طرف چلا جاتا ہے تو انسان اس کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہے. یہ ان کا بیس ہے, بیسکس ہے کہ اس نظام کے مقابلے میں بالکل کاپی نظام لے کر آؤ اور لوگوں کو اس کی طرف لے کر. آج دنیا جو ہے وہ گلوبلائزیشن میں خوش ہوتی ہے کہ دنیا ورچوئل ہو گئی ہے, سب کچھ ورچوئل ہو گیا ہے, دور ٹھیک ہے, فائدے بھی ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہوئے, مجلس لائیو جا رہی ہے, مجلس پوری دنیا سن رہی ہے بیٹھی ہوئی, فائدے بھی ہیں, لیکن اس کے ذریعے سے وہ بھی تو اپنا کام کر رہا ہے, کیونکہ یہ پلیٹ فارم آپ کا نہیں ہے بنایا ہوا, یہ اس نے بنایا ہے. ہم نے کیا کیا یہ ہمارے لیے خود سوالیہ نشان ہے کہ ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کی اس کے اوپر, ہم نے کتنا اس کے اوپر کام کیا. آج ہمارے بچے جو ہے وہ گیموں میں لگے ہوئے ہیں, ایک گیم انسان کو یا ایک گیم کے اندر آنے والی ایک پکچر یا تصویر اس کے وجود کو نجس کر دیتی ہے, اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ درمیان میں بہرحال آپ مجلس سن رہے ہو, آپ نواں سن رہے ہو, لیکن ایک کمرشل ایک ایڈ آ جاتا ہے, اور اگر وہ حرام چیز کا ایڈ آ گیا ہے تو وہ آپ کے اوپر کتنی تاثیر چھوڑتا ہوا چلا جائے گا. آپ کو محسوس نہیں ہو رہا, لیکن آپ کے وجود کو تو اس نے خراب کر دیا.
اور خدا نہ خواستہ اگر آپ نے اس پہ کلک کر دیا تو پھر آپ پتہ نہیں کس وادی میں چلے جائیں گے، اور آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی روح جو ہے وہ بھاری ہو گئی ہے، خود آپ امام سے دور ہو گئے ہیں۔ ایک غلطی امام سے دور کر سکتی ہے عزیزان محترم۔ تو ہم سب سے پہلے تو اپنی زندگی کے سسٹم کو چیک کریں کہ ہم جس دور میں آج زندہ ہیں، یا میں خود پرسنل، ہر شخص اپنے لیے ذمہ داری کو، کیونکہ یہ جو دوسرا سسٹم ہے یہ نہیں چھوڑے گا آخری وقت تک، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے نہیں نکل پائے۔ کیا وجہ تھی جو امام کے مقابلے میں تھے اور امام کی بات نہیں سمجھتے تھے؟ امام نے کیا فرمایا؟ تمہیں میری آواز سمجھ میں نہیں آئے گی، کیوں؟ تمہارے شکم حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں، حرام لقموں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایک لقمہ انسان کو برباد کر سکتا ہے، خواہشات کا ایک لقمہ۔ ایک بہت بڑے عارف تھے نجف کے، عالم دین تھے، شاگرد کہہ رہا ہے، میں نے انہیں کھانے پہ بلایا اور اپنے گھر میں کھانے پہ، لیکن جب اس دسترخوان میں بیٹھے اور تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلے گئے، میں بہت پریشان ہوا کہ انہوں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ تو میں اپنی زوجہ کے پاس گیا کہ تم نے جو کھانا بنایا صحیح تھا، پاک تھا، صاف تھا؟ کہا ہاں میری طرف سے اس میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ تو وہ دکان والے کے پاس گیا جہاں سے وہ گوشت لے کر آیا تھا، اس سے پوچھا کہ آیا گوشت حلال ذبح تھا یا میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، تم مجھے سچ بتاؤ۔ اس نے بہرحال بتایا کہ وہ گوشت اس نے جو ہے وہ بلی کے منہ سے چھینا تھا جب وہ، تو یقیناً اس کے اندر کراہت، نجاست جو تھی وہ پائی جاتی تھی۔ تو وہ جب اپنے استاد کی خدمت میں گئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت سالم نہیں ہے اور آپ نے کھایا نہیں؟ کہا کہ جب میں دسترخوان میں بیٹھا تو مجھے کھانا نہیں نجاست نظر آ رہی تھی۔ یعنی ظاہر ہے ہم تو خطاکار لوگ ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے اب مسلمان تو بسم اللہ پڑھ کے سبھی کھا لیتے ہیں، وہ حلال ہو جائے گا، بسم اللہ پڑھیے کھا لیے سب حلال ہے۔ تو اب پتہ نہیں کہاں سے گوشت کٹ رہا ہے کہ چکن کہاں سے کٹ رہی ہے، کٹ بھی رہی ہے نہیں کٹ رہی ہے، کیا ہے؟ ویسے بھی جو کھلائی جا رہی ہیں آج کل کی جو خاص طور پہ چکن جو ہے وہ بیچاری، کہ آپ اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ رکھے تو وہ ہل نہیں پاتی ہے۔ تو اس کو کھا کھا کے ہم لوگ بھی ایسے ہو گئے، ہم لوگ بھی جہاں بیٹھے ہیں جگہ ہل ہم لوگ بھی نہیں پاتے، نہ سوچ پاتے ہیں، ہم بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، بس پتہ نہیں کب فارغ ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ سسٹم ہے پورا، یہ پورا سسٹم ڈیزائنڈ ہے کہ دنیا کو کھلانا کیا ہے۔ کتنی دنیا کو یہ کھلا رہے ہیں جو ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، برگر، پیزا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ لوگ برگر پیزا نہیں، لیکن جو کھلایا جا رہا ہے پوری دنیا کو، اس کے اندر ہے کیا، اور قوموں کو کتنا سلایا جا رہا ہے اس کو۔ بس پوری قوم کیا کرتی ہے، یا فٹ بال میچ دیکھتی ہے یا کرکٹ میچ، دنیا میں میچ بیٹھی ہوئی اور یہ بیٹھی ہوئی کھا رہی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کہاں موو کر رہی ہے، وہ کیوں نہیں ایک میجورٹی سوچتی، کیوں نہیں خود ان کی اپنی پبلک سوچتی ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا پروٹوکول ہے، یعنی اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے 22 لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یوں ایک بہت بڑے اسٹیڈیم میں 11-12 لوگ کھیل رہے ہیں، 11 ایک طرف 22 لوگ کھیل رہے ہیں، ایک بال کو لے کے گھوم رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ یوں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کتنا بڑا پروٹوکول ہے یہ، کہ دنیا کو کس پر لگا دیا انہوں نے، اور آپ کو ابھی محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم سمجھتے نہیں انٹرٹینمنٹ ہے، اور یعنی اتنی بڑی انٹرٹینمنٹ ہے، اتنا بڑا پروٹوکول ہے کہ یمن میں لاکھوں لوگ مر گئے، فلسطین میں لاکھوں لوگ مر گئے، آپ کے اوپر سے سر پہ سے کہتے ہیں جو نہیں رہے ان کی انسان کے اوپر سے، لاکھوں لوگ مار دیے انہوں نے، بھوکے لوگ مر رہے ہیں دنیا میں، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، نہ سننے کے لیے نہ دیکھنے کے لیے، اور یہاں کروڑوں لوگ کہ یہ بال یہاں سے وہاں کیسے چلی گئی، یہ بال یہاں سے اندر کیوں نہیں گئی، اس نے کیوں نہیں ماری، رو رہی ہے پبلک بیٹھی ہوئی۔ ہماری اپنی پبلک کا حال کیا ہوتا ہے، میچ ہو رہا ہو تو نفل مانگے جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں نا، مطلب آپ تصور کریں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب آپ خود سوچیں کہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، معاشرہ کہاں لا کے ہمیں کھڑا کیا، کس اسٹرکچر کو ہمارے اوپر ڈیزائن کر کر انہوں نے ڈالا ہوا ہے، اور ہم اپنی زندگی میں مشغول ہیں۔ وہاں وہ آپ امریکہ چلے جائیں، وہ ایک رگبی پہ لگا دیا انہوں نے، پوری قوم اسی پہ لگی ہوئی ہے، یا باسکٹ بال پہ لگی ہوئی ہے، اور پوری قوم کو اسی میں، ساری طاقت انرجی کو اسی قوم میں لگا دیا ہے، اور چاہے وہ دنیا کے ساتھ کچھ بھی کرتے رہیں۔
تو یہ دنیا یعنی ایک سسٹم ہے، یہ وہی سسٹم ہے جو فرعون کا سسٹم تھا. یہ فرعون جو ہے وہ بیٹھا ہوا دیکھتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کو مارو بھاگو کھیڑو گھوڑوں کو بگاؤ اس کو بگاؤ اور وہ اوپر سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا. آج بھی آپ جائیں یونان کے جو سٹرکچر ہیں سارے وہ اسی چیز کو دکھاتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مقابلہ ہوتا ہوگا یہاں پہ بھی، کوئی کھیل کود یہاں پہ بھی ہوتی ہوگی. وہی سسٹم ہے اور اسی سسٹم کو پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے، اور اب اس سے بڑا سسٹم جو انہوں نے کیا ہے وہ آن لائن گیمنگ کا سسٹم، جو انہوں نے پوری دنیا کو اس میں ہوا. پہلے تو آپ دیکھتے تھے کہ لوگ کھیل رہے ہیں، اب آپ خود کھیل رہے ہیں. ایک یہاں بیٹھا ہوا بچہ کھیل رہا ہے، ایک بچہ جو ہے وہ دنیا کے کونے میں بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے.